खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। आज के इस अच्छे प्रोग्राम के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जिसके वसीले से आज खुदा के कलाम की सच्चाइयों को आप जानेंगे, सीखेंगे। आज तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 193 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर इमरान बशीर साहब ने, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है खुरम यूनुस साहब ने। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा खुरम यूनुस साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि तू अपने कलाम को समझने की तौफीक हमें बख्शता है और अपने रूहुल कुद्स के वसीले से हमारे दिल की आँखों को रोशन करता है। खुदावंद, ये प्रोग्राम और इसमें बैठना ये हम सब के लिए बहुत बड़ी शर्फ की बात है, क्योंकि तेरा कलाम बड़ा पाक है और इसी की सच्चाई से हम मुकद्दस होते हैं। सो खुदावंद, दुआ है कि ये प्रोग्राम और आने वाले प्रोग्राम्स और जितने प्रोग्राम्स हो चुके वो भी हम सब की ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन और रूहानी तरक्की और ईमान में आगे बढ़ने के लिए, और जितने लोग इसको सुनते और देखते हैं उनके लिए भी इन बरक़ात के लिए इस्तेमाल हो। और इसका टारगेट, इसका मकसद ये हो कि खुदावंद इसमें तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 20वां बाब 9वीं आयत से 18वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में ये मरकूम है। फिर उसने लोगों से ये तमसील कहनी शुरू की कि एक शख्स ने ताकिस्तान लगाकर बागबानों को ठेके पर दिया और एक बड़ी मुद्दत के लिए परदेश चला गया, और फल के मौसम पर उसने एक नौकर बागबानों के पास भेजा ताकि वो ताकिस्तान के फल का हिस्सा उसे दें। लेकिन बागबानों ने उसको पीट कर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और नौकर भेजा, उन्होंने उसको भी पीट कर और बेइज्जत करके खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा, उन्होंने उसको भी जख्मी करके निकाल दिया। इस पर ताकिस्तान के मालिक ने कहा कि क्या करूं, मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद उसका लिहाज करें। जब बागबानों ने उसे देखा तो आपस में सलाह करके कहा, यही वारिस है, इसे कत्ल करें कि मीरास हमारी हो जाए। पास उसको ताकिस्तान से बाहर निकाल कर कत्ल किया। अब ताकिस्तान का मालिक उनके साथ क्या करेगा? वो आकर उन बागबानों को हलाक करेगा और ताकिस्तान औरों को दे देगा। उन्होंने ये सुनकर कहा, खुदा न करे। उसने उनकी तरफ देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को मीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यकीनन चूँकि गुज़श्ता भी हम इसी पैसेज पे गौर कर रहे थे, बहुत कुछ सीख रहे थे और आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। आज भी इसी पैसेज पर हम गौर करेंगे और सबसे पहले जानेंगे इमरान बशीर साहब से। इमरान साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। आप ही जिक्र कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में तमसील, पैराबल, और हम इस बात पे भी सीख रहे थे कि पैराबल्स में तमाम कैरेक्टर्स पर गौर करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि मेन जो मकसद है उसमें से जिस मकसद के तहत या लेसन के तहत वो बयान की गई है उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम चूँकि जितनी सारी पैराबल्स हैं या तमासील हैं, इन पर जब हम गौर करते हैं तो कुछ पैराबल्स ऐसी भी हैं जिनमें कैरेक्टर्स पर गौर करना जो है वो ज़रूरी भी है, क्योंकि उन कैरेक्टर्स को स्पेसिफ़िकली खुदावंद यीशु मसीह ने बयान ही इसीलिए किया है कि हम उन पर गौर करें। जिनमें से एक पैराबल ये भी है, जैसे इसमें एक शख्स का जिक्र किया गया है तो शख्स खुदा ही है वाकई। ताकिस्तान पे बात की गई है तो ताकिस्तान बराह रास्त भी यीशु मसीह से बात कर रहे हैं
اس کا کانٹیکسٹ بھی یہی ہے کہ یہ اسرائیل کا گھرانہ ہے۔ اب آگے بڑھیں گے اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہاں پہ پاکستان لگا کر باغبانوں کو ٹھیکے پر دیا گیا ہے۔ یہ باغبان کن لوگوں کو کہا گیا ہے اور کون لوگ ہیں جن کی نسبت خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کی؟ پریز دا لارڈ، خداوند کی ستائش کرتے ہیں، اور اس تمثیل کے اندر بڑی باتیں سیکھنے کی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم اس یہ جو خداوند یسوع مسیح نے تمثیل بیان کی ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں اسٹڈی کریں تو ہمیں ایک ایسی پکچر ملے گی جس میں ان اے سینس کہ وہ پوری کی پوری ڈیٹیل بیان کر دیتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کوئی جو پرانے عہد کی 2000 سال کی ایک ہسٹری ہے، وہ اس کو وہ کوزے میں جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں بیان جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اور اس ایک بات کے لیے ہم خدا کی ستائش کرتے ہیں، اور خدا کے کلام کی یہ صداقت ہے، یہ بڑی بات ہے کہ خدا کا کلام خود کو بھی ثابت کرتا ہے، اور جو وہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ نہایت جو ہے وہ اتھینٹک ہوتی ہے۔ اب کیونکہ یہ بات ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں کہ جو وہ شخص ہے وہ خدا ہے، اور وہ جو پاکستان ہے وہ اسرائیل کا جو ہے وہ گھرانہ ہے، اس سے بات ہو رہی ہے۔ اب وہ جو پاکستان لگایا گیا ہے، اسرائیل کا گھرانہ موجود ہے، اب اس کو ٹھیکے پر دے دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا جو اس کا مطلب ہے یا جو اس کا ریئل مینر میں خدا جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس کی طرف جائیں، ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اس ایک سسٹم کے اندر اس جگہ پر کیا یہ پیٹرن ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو یہ بات بڑی عام تھی کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے ونیارڈ بناتے تھے، پاکستان بناتے تھے، اور وہ فردر آگے ٹھیکے پر جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ اسرائیل کا جو علاقہ ہے یہ ایسا علاقہ ہے جس میں پہاڑ بھی موجود ہیں اور میدان بھی موجود ہے، لیکن میدان اتنا زیادہ نہیں ہے، پہاڑی سلسلہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ جو ونیارڈ پاکستان ہوتا تھا یہ لگایا یوں جاتا تھا کہ جو بھی کوئی ہل اوپر ہوتی تھی، تھوڑی سی اونچی ہوتی تھی، اس کو لے کر اس کو لیول کرتے تھے، اور اسی کے پتھروں کو علیحدہ کر کے اس کا احاطہ بنا لیتے تھے، اور وہ ایک کائنڈ آف ٹیرس کی شکل اختیار کر جاتا تھا۔ جب وہ ٹیرس کی شکل اختیار کرتا تھا تو وہاں پر اپنی یہ جو کھیتی جو ہے وہ کرتے تھے۔ اور اگر آپ یہودیوں پر، اسرائیل کے لوگوں پر غور کریں، کیونکہ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑی پریشرز اور چیزیں اور موومنٹ میں رہے، اور اس پوزیشن تک بھی الٹیمیٹلی دے آر انڈر دا رومن امپائر۔ اگر اس کا جو بیسک جو بات ہے انڈر دا رومن امپائر ہے، تو اگر اس کے تناظر میں بھی ان چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ ایک جگہ پر نہیں، بہت ساری جگہوں پر موجود ہوتے تھے، اور یہ کیونکہ اپنی جو جائیدادیں تھیں یا اپنی جو اونرشپ تھے اس کو چھوڑتے نہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی بات بھی ہمیں بھی ملتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ موجود تھے جن کی لینڈز تو وہاں موجود تھیں بٹ دے ور ناٹ دیئر، وہ وہاں موجود نہیں تھے، اور انہوں نے اس کو ٹھیکے پر دیا ہوا۔ اور یہ بات بڑی عام اصطلاح کی آج بھی ہے کہ جو بہت سارے ذمہ دار لوگ ہیں جن کی لینڈز ہوتی ہیں، گاؤں میں دیہاتوں میں ان کی زرعی زمین موجود ہوتی ہے، تو وہ اس کو ٹھیکے پر دیتے ہیں، اور جو ٹھیکے پر لیتا ہے وہ اس کو کاشت کرتا ہے، اور جو بھی اس کا رزلٹ ہوتا ہے یا جو اس کا پھل ہوتا ہے وہ اس کو مانیٹری شکل میں بھی اور ویسے بھی وہ جو مالک ہے اس کو جو اس کا بنتا ہے اس کو ملتا ہے، اور جو کام کرنے والا ہے اس کو ملتا ہے۔ اب یہ ہمارا ایک وہ پورا پکچر جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی کہ یہ وہ چیز ہے جس کی بابت خدا یسوع مسیح بات کریں۔ اب وہ جو اسرائیل کا گھرانہ ہے، اب وہ ٹھیکے پر دے دینے سے کیا مراد ہے؟ ٹھیکے پر دینے سے مراد یہ ہے کہ یہ باغبان وہ لوگ ہیں جن کے پاس اب ان کی اتھارٹی آ گئی ہے کہ انہوں نے اب اس کھیت کو لیڈ کرنا ہے، انہوں نے اس کھیت کی ڈائریکشن بنانی ہے، انہوں نے اس کھیت میں کام ایسا کرنا ہے کہ جو بیج ڈالا جائے وہ ایک زبردست فروٹ لے کے آئے، جو اس کے پیچھے پرپز ہے، جو مقصد ہے، اس چیز کو ایڈریس کیا جائے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر کہا کہ وہ باغبانوں کو جو ہے وہ ٹھیکے پر دے دیا گیا، اور پاکستان کے پھل کا حصہ تاکہ اس کو دیں، لیکن باغبانوں نے ان بندوں کو مار پیٹ کر واپس بھیج دیا۔ اب یہ جو باغبان ہیں یہ خالصتاً وہ لوگ ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے، یہ ہائی پریسٹ ہے، یہ چیف پریسٹ ہے، یہ وہ جو کاہن ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جو اسپرچول لیڈرز ہیں ان کی بابت بات ہو رہی ہے، یہ وہ فقیہ ہیں جو موجود ہیں ان کی بابت بات ہو رہی ہے، فریسیوں کی بابت بات ہو رہی ہے، صدوقیوں کی بابت بات ہو رہی ہے، یہ وہ جو بزرگ ہیں، they are the heads, they are the leaders، یہ ان کی بابت جو ہے وہ بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ اور یہ میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا، جو ریلیجس لیڈرز ہوتے ہیں they have the authority and they have this mandate
کہ وہ ایک شیپ دیں نیشن کو, کہ ان کی اسپرچل, اب ان کا مقصد تو یہ تھا, پرپس تو ان باغبانوں کا یہ تھا کہ یہ قوم کو بلڈ کرتے, یہ قوم کو بناتے, یہ قوم کو خدا کی راہ پر ڈالتے, یہ قوم کو خدا کے ساتھ کنیکٹ کرتے, ان کو بتاتے کہ خدا کے قوانین یہ ہیں, خدا یہ فرماتا ہے, خدا یہ کہتا ہے, ان کو نجات کا پیغام سناتے, انہیں بتاتے کہ خدا کی راہوں پر چل کر ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے. لیکن یہ جو باغبان ہیں they were not right in their position, اور وہ باتیں, وہ چیزیں جو خدا ان سے چاہتا ہے وہ نہیں کر رہے. اور میں یہ یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی کلرجی جو ہے یا کوئی بھی اسپرچول یا ریلیجیس لیڈرشپ ہے, they are very important. اور جب خداوند آپ کو کسی لیڈرشپ کی پوزیشن پر رکھتا ہے اور آپ موجود ہوتے ہیں تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں. اگر آپ کو پاکستان دیا گیا ہے, آپ باغبانی کر رہے ہیں. اب اس کو پاکستان اور باغبان کو تھوڑا سا میں اس اینگل میں بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک تو آن دا ہول ہے, نیشن کی بات ہو رہی ہے. جب آپ ایک اسپرچول لیڈر اور ایک نیشنل لیول کے لیڈر ہیں, ایک آپ کا امپیکٹ نیشنل ہے, تو یو آر ایٹ اے ویری ویری رسپانسبل پوزیشن. نمبر 2, میں اس کو اور زیادہ ڈیپ اگر ہم اس میں جائیں تو ایک اور بات یہ ہے کہ ہر شخص کو جو اس کا فیملی ہے, جو اس کا اپنا گھر ہے, وہ پاکستان کے طور پر اس کو سونپا گیا ہے. اس کی وہاں پر بھی ذمہ داری ہے ایز اے باغبان کہ وہ اس کو بھی اکارڈنگلی لک آفٹر کرے. اور آخر میں 2 باتیں بس کرنا چاہوں گا کیونکہ میرا وقت آلموسٹ ختم ہو گیا. میں صرف 2 باتیں کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ باغبانوں کو اگر ہم غور کریں کہ یہ جو باغبان بتائے گئے ہیں جو موجود ہیں, اگر یہ کام اس طرح سے نہیں کریں گے تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کو بتا دیا ہے کہ خدا ان کو ڈسٹروائے کر, God will destroy them. نمبر 1, ان کو تباہ و برباد کر دے گا, فنا کر دے گا. نمبر 2, God will displace them. وہ اپنی جگہ پر رہیں گے نہیں. اور نمبر 3, ان کی جگہ نئے لوگ, نئے باغبان بھرتی کر دیے جائیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب ہم کسی رسپانسبل پوزیشن پہ ہوتے ہیں, گاڈ خدا کے پاس ہمیشہ, جیسے مردکی کے تھرو خدا نے ایک میسج بھجوایا استر کو کہ یہودیوں کے لیے نجات تو کہیں سے بھی آ جائے گی, تو جس مقصد اور پرپس کے لیے وہاں پہنچی ہے اپنے مقصد اور اپنے پرپس کو پورا کر. سو دس از ویری امپورٹنٹ. اور جو نئی لیڈرشپ ہے خدا اس کو کھڑا کرے گا, اور وہ لیڈرشپ جس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے, وہ نئے باغبان ایسے باغبان ہوں گے جو کہ خدا کے کلام کو سمجھنے والے, اس کے ساتھ جن کا دل لگا ہوا ہے, جو اس کی باتوں کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کا آئیڈیا گریسپ کرتے ہیں, جو اس کے اندر کی باتوں کو, دل کی باتوں کو سمجھتے ہیں. اور یہ بات بڑی یہودیوں نے, وہ جو وہاں پر جو لوگ کھڑے بھی تھے نا, یہ اصل میں وہی لوگ تھے جن کے ساتھ خدا یسوع مسیح بات کر رہے ہیں. اور اینڈ آف دس پیرابل یہ بات بڑی کلیئر بھی موجود ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ بھی گئے کہ یہ ہماری بابت بات کرتا ہے, یہ ہماری بابت کرتا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 70 AD کے قریب جب رومی جرنیل نے برباد کر دیا, سب کچھ ختم کر دیا بعد از مسیح, تو اس نے ڈسٹروائے کر دیا سب کچھ. اور وہ جو ٹیمپل ان کا محور تھا, ایک دیوار مغربی وال بچی جس کو دیوار گریا یا دیوار نوحہ بھی کہتے ہیں, اور اس کے گرد بیٹھ کر وہ بس نوحہ کرتے رہتے ہیں. سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ باغبانوں کی پوزیشن اور باغبان یہ لیڈرشپ کی بات ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے کلام میں سے خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کا عملی اطلاق بھی ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ جو آج بھی وہ سارے لوگ جنہیں ذمہ داری سونپی گئی ہے, ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک خاندان کی ذمہ داری ہے, ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک چرچ کی ذمہ داری ہے, ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی اور منسٹری, سنڈے اسکول کی منسٹری کی ذمہ داری ہے, کوئی اور چرچ میں ذمہ داری ہے, یا کسی آفس میں کوئی ذمہ داری ملی ہے, کسی اسکول کالج میں جاب کی صورت میں کوئی ذمہ داری ملی ہے. اگر آپ اسے ایمانداری دیانتداری سے نہیں نبھائیں گے تو خدا آپ کی ذمہ داری آپ سے واپس لے سکتا ہے اور کسی اور کو بھی دے سکتا ہے. سو خبردار ہونا ہے اور ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا ہے تاکہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ایمانداری, دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ کریں. ہم اکاؤنٹیبل ہیں, خدا کے سامنے جواب دہ ہیں. شاید دنیا کے سامنے ہم اپنے آپ کو جواب دہ نہ سمجھیں, لیکن ایک ذات ہے جس کے سامنے ہم سب جواب دہ ہیں. آگے بڑھیں گے اور خرم یونس صاحب سے جانیں گے. خرم صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. کلام میں لکھا ہے کہ باغبانوں کو ٹھیکے پر دیا اور ایک بڑی مدت کے لیے پردیس چلا گیا.
جیسے ہم جان رہے ہیں کہ اس پیرابل میں اسپیسیفکلی چیزوں کو خاص طور پہ ہم تشبیہاً دیکھ رہے ہیں کہ ان کو تشبیہاً استعمال کیا گیا ہے. ساری پیرابلز میں ایسا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ ان کو ہم تشبیہاتی طور پر سیکھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس میں امپلیمنٹیشن بھی بہت زیادہ ہے اور ہر کریکٹر کا ذکر ہے خاص طور پہ. اور یہاں آپ ہماری رہنمائی کریں کہ جو باغبان ہیں، یہ تو ہم نے سیکھا ہے، جانا ہے، لکھا ہے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر. یہ ٹھیکے پر دینے سے کیا مراد ہے؟ اور پھر لکھا ہے کہ ایک بڑی مدت کے لیے پردیس چلا گیا. اس میں کیا صداقت کیا ہے؟ ہماری رہنمائی کریں. ہاں جی منور صاحب، یہاں پر بیسیکلی میں اس کی تمہید یا اس کی بنیاد یوں رکھوں گا کہ جہاں پر پہاڑی واز متی 5 باب میں شروع ہوتا ہے نا، جہاں سے 5ویں 6ٹھے اور 7ویں ابواب میں پہاڑی واز 3 ابواب میں مشتمل ہے، تو وہاں پر اس کے شروع میں نا میتھیو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو نا بطور ماسٹر ٹیچر، ماسٹر پریچر اور ماسٹر ہیلر کے طور پہ شو کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح اتنی خوبصورتی سے ٹیچنگ کرتے تھے کہ وہ چیزوں کے ادائیگی سادہ فہم ہوتی تھی، لیکن ان میں مفہوم بہت گہرا ہوتا تھا، اور وہ مفہوم اتنا گہرا ہوتا تھا کہ وہ کسی کی لائف کو چینج کر دیتا تھا. تو لائف ٹرانسفارمنگ ٹیچنگ ان کی ہوتی تھی. اور آج بھی کلام زندگیاں بدلتا ہے، اور میرا خیال ہے آج ہم تینوں بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں وہ اسی کی پروڈکٹ ہیں کہ جو ایسے تخم سے پیدا ہوئے ہیں جو خراب نہیں ہو سکتا، جو زندہ ہے اور قدرت والا ہے. سو پہلی بات، آپ نے چونکہ تمثیل میں سے ہم بات کر رہے ہیں، تماثیل میں جو زبان اور چیزیں استعمال ہوتی تھی نا، ان کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے ہوتا تھا. وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں. مثال کے طور پہ خداوند کی ساری ٹیچنگ میں بڑی سادہ چیزوں کا ذکر ہے. جنگلی سوسن کے پھولوں کو دیکھو، ہوا کے پرندوں کو دیکھو، وہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، تمہارا آسمانی باپ ان کو دیتا ہے. خداوند یسوع مسیح کا جو مقصد تھا وہ امپریس کرنا نہیں ہوتا تھا. خداوند یسوع مسیح کا مقصد چینج کرنا ہوتا تھا. اور اس میں پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ یہ جو جیسے عمران صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس سارے چیز کو بیان کیا، یہ جو باغبانی تاکستانی یہ کام تھے نا، یہ کامن پریکٹس تھی. یہ اس ٹائم پہ جیسے عمران صاحب کہہ بھی رہے تھے، یہ جو پوری لینڈ تھی اسرائیل کی، یہ اگر آپ 1948 ان کا جو انڈیپینڈنس ڈے، اگر آپ تب سے دیکھیں نا نقشہ اسرائیل کا، تو آپ کو بڑا برا حال نظر آئے گا. لیکن اگر آپ اب کا اسرائیل کا نقشہ دیکھیں تو زبردست. تو لیکن اس وقت اس سے پہلے وہ ساری انویڈرز سے پہلے اور ساری چیزوں سے پہلے انویژن سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل بڑا ہلی ایریا، بڑا سرسبز و شاداب، اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں. تو یہ ایک کامن پریکٹس تھی. اور میں ایک کامنٹری میں پڑھا تھا کہ آثار قدیمہ کے کچھ ماہرین کو ایسے دستاویز بھی ملے ہیں جن میں باغبانوں اور پاکستان کے مالکوں کے درمیان ایگریمنٹس ہوئے ہیں. سو یہ فائنڈ آؤٹ ڈسکوریز میں ہوئی ہیں چیزیں. اب تماثیل یہاں پر جو اس کا جو روحانی مفہوم ہے اس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے جو اس کا لفظی مفہوم ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. پہلی چیز، یہ ٹھیکے پہ دیا جا رہا ہے، اور ٹھیکے کا جو کانسیپٹ ہے مشرقی دنیا میں، ہماری دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں اور عموماً بھی، وہ یہ ہے کہ جو شخص ٹھیکے پہ دیتا ہے مالک وہ ہے، جو ٹھیکے پہ لیتا ہے وہ مالک نہیں ہے، وہ سٹیورڈ ہے، وہ مختار ہے. اس کو اپنے آپ کو اچھا مختار ثابت کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر میری زمین ہے اور میں کسی کو دے رہا ہوں، تو میں جب آؤں گا تو میں اپنا شیئر یا اپنا حصہ مانگوں گا. لیکن وہ سال، 6 ماہ، مہینہ، ہفتہ، جتنی دیر کا بھی ٹھیکہ ہے، وہ اس بندے کے انڈر اور سپرویژن نگرانی میں ہے. تو اس ٹائم پہ اس کو وہ جو ہے وہ اس نے استعمال کرنا ہے. تو منور صاحب، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک دفعہ نا ایک ٹرپ پہ ہم اسٹوڈنٹ سارے گئے، تو وہاں پہ ہمارے ایک ٹیچر نے کچھ دیر کے لیے اپنی گاڑی استعمال کرنے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو دی.
تو اس نے اس کو ایسے ڈرائیو کیا اور وہ مری کی سائڈ پہ ہم گئے تو سڑکوں پہ اس نے چلایا. تو ایک کامنٹ تھا ایک اسٹوڈنٹ نے دیا جو مجھے آپ کے سوال سے اور یہ جواب دیتے ہوئے یاد آ گیا, اور وہ یہ تھا کہ یار تو اس گاڑی کو جب چلا رہا تھا نا اپنی سمجھ کے نہیں چلا رہا تھا. یہاں پر بیسیکلی جو خداوند نے قوم بنی اسرائیل کو احکامات دیے, تعلیمات دیں, انبیاء بھیجے, انہوں نے ایک جگہ پہ یسوع نے کہا کہ تم نے تو اپنے نبیوں کو بھی قتل کر ڈالا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ مالک بن گئے, حالانکہ تحریری شریعت جو دی گئی تھی وہ 10 احکام تھی, لیکن فریسیوں نے اس کو بھی لمبا کھینچ کے زبانی شریعت اتنی لمبی کر دی کہ 600+ احکامات اس میں سے نکال لیے. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ٹھیکہ ہے وہ تو خداوند نے ان کو ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ میں نے تمہیں قوموں میں سے اس لیے نہیں چنا کہ تم تعداد میں زیادہ تھے یا بہت زور آور تھے, بلکہ میں نے تمہیں اس لیے چنا کہ تم کمزور تھے اور تعداد میں کم تھے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ فضل پرانے عہد نامے میں کہیں نظر نہیں آتا, تو پہلا فضل تو یہی ہے کہ قوم بنی اسرائیل کا چنا جانا ہی خدا کی ڈیوائن گریس یا اس کے فضل الہی کی ایک نشانی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ جو اس میں تمثیل میں ہے کہ ٹھیکے پہ دینا سے مراد یہ ہے کہ خدا نے ان کو ایک ذمہ داری دی, خدا نے ان کو رسپانسبلٹی دی, اور خدا کا جو میجر پلان تھا وہ یہ تھا کہ میں اس قوم کو چنوں گا جس کے وسیلہ سے میں اور قوموں تک اپنی نجات کے پیغام کو لے کر جاؤں گا, اور وہ لے کر گیا بھی. ہم دیکھتے ہیں پیدائش 12واں باب اس کی اگر آپ سٹڈی کریں تو ابراہم کا چنا جانا کہ ناطے داروں کو چھوڑ, اور یہ ساری چیزیں ہم نے گزشتہ ایک ساتھ میں بھی دیکھی. تو اس میں ایک ٹھیکے پہ دیے جانے سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ کامن پریکٹس تھی, لیکن اس کے روحانی مفہوم یہ ہے کہ اس میں خدا نے قوم بنی اسرائیل کو بطور خاص ملکیت چنا تھا, اور اپنے احکامات اور اپنے پریسیپٹس, اسے انگلش میں کہتے ہیں, اپنے فرمودات, اپنی ٹیچنگز ان کو دی تھیں کہ وہ اس کو سنبھالتے, اس پہ عمل کرتے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. بلکہ بہت جگہوں پر تو انہوں نے, ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا کہ مولک دیوتا جو تھا, مولیخ جسے انگلش میں کہتے ہیں, اس کے حضور اپنے بچے زندہ جلانے شروع کر دی, اور وہ بھی خداوند کا نام لے کر. تو خدا نے کہا تم میرا نام لے کر مولک کے سامنے قربانی کیوں کرتے ہو. سو دوسری بات ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خود جو ہے اس نے ٹھیکے پہ دیا اور ایک بڑی مدت کے لیے پردیس چلا گیا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا جو پہلے معنی ہے سطحی طور پر منور صاحب وہ یہ ہے کہ اس دور میں ٹرین یا گاڑیاں یا بائکس یا کارز تو نہیں تھیں, تو اس دور میں تھوڑا دور جانا بھی کئی بار لمبا سفر ہوتا تھا. تو کیا ہوتا تھا کہ جو مالک ہوتا تھا یا تو دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں جا کے رہتا تھا, اور پیچھے سے ٹھیکیدار جو تھے وہ اس کے کھیت میں یا اس کے پاکستان میں کام کرتے تھے. لیکن اس کے روحانی معنی, چونکہ پیرابل کا اصل مقصد تو روحانی معنی کو سمجھنا ہے, ہم وہ سمجھیں گے. وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی ایک تقریباً 2000 سالہ ہسٹری ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کی, اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں جلالی آمد کے انتظار میں اور اس کے منتظر ہیں, اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں تو ایک پوری ہسٹری ہے اسرائیل قوم کی, جس میں ان لوگوں نے ڈس اوبیڈینس بھی کی ہے, جس میں ان لوگوں نے بہت دفعہ, میں ایک حوالہ ہے اگر اجازت دیں تو میں اس کو پڑھنا چاہوں گا, قضات 2 باب, اس کے ہم سٹڈی کریں گے 10 سے 13 آیت. قضات 2 باب اس کی 10 سے 13 آیت ہے. اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی, اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو نہ خداوند کو اور نہ اس کے کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیا جانتی تھی. اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے, اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا, اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے چوگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے, اور خداوند کو غصہ دلایا. سو دا تھنگ از دس کہ اس میں اصل بات یہ ہو رہی ہے, پہلی بات یسوع یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ احکامات تمہیں دیے گئے تھے, وہ 2 لوہیں پتھر کی جن پہ خدا نے 10 احکام, جسے ہم گریک میں ڈیکالاگ بھی کہتے ہیں, ڈیکا اینڈ لوگوس سے, وہ تمہیں دیے گئے تھے. تمہیں چاہیے تھا تم اپنے آپ کو خدا کی خاص ملکیت سمجھتے, ذمہ داریاں پوری کرتے, اور خدا کے لیے ایسے چراغ بنتے جو دنیا میں تاریک قوموں تک روشنی دے. لیکن تم گردن کش قوم ثابت ہوئے, تم نافرمان ثابت ہوئے, اور اب وقت یہ آ گیا ہے کہ جب خدا نے پہلے نوکر باقی بھیجے, انبیاء بھیجے, یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا,
تم نے اس کا تو انکار کیا ہی، مارا پیٹا قتل کیا سر کٹوا دیا، لیکن جب حتمی طور پر اپنا بیٹا بھی اس نے بھیج دیا تو تم نے اس کو بھی نہیں مانا، بلکہ یسوع یہاں بتا رہے ہیں کہ اب کیونکہ یہ پیشن ویک کی ساری بات ہو رہی تو یسوع بتا رہے ہیں کہ اب تم اس کو بھی قتل کر ڈالو گے۔ تو تمہیں ٹھیکے پہ دیا گیا تھا، تمہیں یہ سونپا گیا تھا، لیکن میں نے انتظار کیا، وہ مکاشفہ میں ایک جگہ لکھی میں نے تجھے مہلت دی پر تو نے توبہ نہ کی، تو مہلت دی گئی، تمہیں ٹائم دیا گیا، لیکن چونکہ اب نہیں تم نے وہ کام کیا تو اب یہ ذمہ داری تم سے لے کر غیر قوموں کو دے دی گئی ہے۔ اور رومنس چیپٹر 11 میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت سی تم میں سے جنگلی انگور تھے جن کو میں نے پکڑا اور ایمان کے وسیلے پیوند کیا اور شاخ میں لگایا، چونکہ تم دور تھے اور اس کے قریب ایمان کے وسیلے آئے، لیکن جو قریب تھے وہ اپنی نافرمانی اور بے ایمانی کی وجہ سے دور ہو گئے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور خاص طور پہ چونکہ بنی اسرائیل قوم کی یہ حالت جو ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ خداوند نے ان سے بہت پیار کیا، بڑا ان کو وقت دیا، بڑی مدت تک ان کا انتظار کیا کہ وہ اپنی راہوں میں خداوند کو قبول کریں، اس کے پیچھے چلے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ منور صاحب 2000 سال 2000 ایئرس کی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہسٹری ہے اس میں۔ اور اسی طور سے آج بھی وہ سب لوگ جن کو موقع دیا جا رہا ہے، اپرچونٹی دی جا رہی ہے کہ وہ توبہ کر لیں، مسیح پر ایمان لے آئیں، اور وہ آواز سن رہے ہیں اور اس کے باوجود اپنی ڈھٹائی پر قائم ہیں اور مسیح کو قبول نہیں کر رہے، وہ سب یہ بات سمجھ لیں کہ اگر یہودیوں کے ساتھ، اسرائیلیوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو خدا کسی کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید اور ان آیات میں سے سیکھیں، وقت ہے ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور خدا ان کے خادم پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے بیان کیا ہے کہ پھل کے موسم پر پہلے ایک نوکر کو بھیجا، پھر دوسرے کو بھیجا اور اس کے بعد تیسرے کو بھیجا۔ یہ مرحلہ وار بیان کیا جا رہا ہے، ایک آیا ہے، دو آئے ہیں، تین آئے ہیں، یہ کیا؟ ویسے تو انبیاء کرام بہت سارے آئے ہیں، لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی تین ہی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ ذرا رہنمائی فرما دیں۔ خدا ہم کی ستائش کرتے ہیں ان بابرکت باتوں کے لیے جو ہو رہی ہیں، اور یہ بات بڑی اہم ہے، جس طرح سے ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا کہ یہ 2000 سال کی ایک ہسٹری اس کے پیچھے موجود ہے، اور میں یہاں پر ابھی جب بات ہو رہی تھی تو اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ آپ خدا کی پیشنس دیکھیے، اس کے محبت کا پیمانہ دیکھیے کہ ان ساری باتوں کے باوجود وہ رکا ہوا ہے، وہ بار بار موقع دے رہا ہے، وہ بار بار اس چیز کے لیے کر رہا ہے کہ دے شوڈ کم بیک، یہ واپس آ جائیں، یہ توبہ کر لیں، یہ ری بلڈ کر لیں خود کو، ان کو سمجھ آ جائے، ان کی انڈرسٹینڈنگ اس بات کے لیے ڈیولپ ہو جائے۔ تو خدا تو اس قدر ہم سے محبت اور اس قدر ہم سے پیار کرتا ہے کہ وہ ہمیں بارہا اس بات کا موقع دیتا ہے۔ اور اگر ہم یہاں واپس اسی ٹیکسٹ پر واپس آتے ہیں کہ اس نے بار بار اپنے نوکر جو ہیں وہ بھیجے ہیں۔ متی جو ہے وہ مقدس متی جو ہے وہ اس ایک بات کو بڑی خوبصورت طریقے سے اس کے اندر بات کرتا ہے، اور وہ وہاں پر تین کی نہیں بلکہ نوکروں کا ذکر کرتا ہے کہ دیر آر مینی جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں تاکہ وہ جا کر بات کریں۔ اگر ہم نوکروں کی بات کریں تو جو نوکر کے لیے، غلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یونانی متن میں وہ ہے ڈولاس، جس کا مطلب ہے غلام۔ اور غلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اپنی مرضی ہے، بلکہ غلام کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی، غلام کی مرضی وہ ہے جو اس کے آقا کی مرضی ہے، جو اس کے مالک کی مرضی ہے۔ اصل میں خدا چاہتا یہی تھا کہ جو باغبان مقرر کیے ہیں میں نے، وہ یہ بات کرتے،
وہ اسی طریقے سے تعلیم کو لے کر آگے بڑھتے، وہ چیزوں کو لے کر جاتے، خدا ان سے بھی کلام کرتا اور وہ فردر آگے چیزوں کو لے جاتے. اور بہت سارے لوگوں نے خود کو نبی کہا بھی لیکن وہ جھوٹے نبی تھے، فالس پروفٹس جنہیں کہتے ہیں. وہ بھی باغبانوں کی ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ان کو جب وہ چیزیں ملی تو انہوں نے جھوٹی نبوتیں اور جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں جو ہیں وہ کی گئیں. لیکن یہ جو نوکر اس نے بھیجے ہیں، جو اس نے ان زندگیوں کو بھیجا ہے، یہ وہ ہیں جو خدا کے ریئل خادمین ہیں. دے آر دا ریئل پروفٹس، جنہوں نے خدمت کی ہے، جنہوں نے مالک کی مرضی کی بابت بات کی ہے، جنہوں نے خدا کا انٹروڈکشن دیا ہے، جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ خدا کیا فرماتا ہے، اس کا قانون کیا ہے، وہ کس طور کی بات کرتا ہے. وہ لوگوں کو اوبیڈینس کی طرف جو ہے وہ لے کر جا رہے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے اس وقت کے اندر جب وہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اور جیسے پروگرام کے شروع میں آپ نے جب بات کی کہ یہ جو اس کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ 2 دن پہلے کیا یہ واقعہ ہے جہاں پر خدا یسوع مسیح کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں. یہ غالباً بدھ کا جو ہے وہ دن ہے، اور 2 دن بعد اس کو انہی لوگوں نے کروسیفائی کر دینا ہے. اور اگر ہم اسی تمثیل کو دیکھیں تو پہلے نوکروں کو وہ مارتے آئے ہیں جو اس نے صحیح پروفٹس بھیجے ہیں، اپنے میسنجرز بھیجے ہیں، خدا ان سے کلام کرتا رہا، ان کو مارتے آئے ہیں، پیٹتے آئے ہیں. اب وہ اس کے بیٹے کو بھی مارنے والے. سو یہ وہ لوگ ہیں جو اس ایک پورے سینیریو اور اس پوری سچویشن میں کھڑے ہیں، اور 2 دن کے بعد اس نے جو ہے وہ اپنی جان دینی ہے، قربانی کا ایک بڑا کام کرنا ہے. لیکن آپ اگر غور کریں تو یہ جو نوکر ہیں وہ ان کو مارتے ہیں، ان کو پیٹتے ہیں اور بھیجتے ہیں. اور یہاں پر جو پیٹنے کے لیے لفظ استعمال ہوا یہ بڑا اہم ہے، جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور متی اس کو بلکہ کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہے کہ انہیں ہلاک بھی، یہاں اتنا مارا کہ انہیں ہلاک بھی کر دی. They have killed them. اور وہ جو ہے وہ ہے ڈیرنٹونٹیس، جس کا مطلب ہے، جس کا لیکسیکن فارم ہے ڈیرو، جس کا مطلب ہے ایسا مارنا کہ جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں چھوڑنا. اس کو اتنا مارنا کہ وہ پورا کا پورا ایسے جیسے باڈی اس کی پوری جو ہے وہ پلپ کی طرح، یا جیسے پلپلی ہو جائے پوری باڈی، اس طور سے اس شخص کو جو ہے وہ مارا جائے، اتنا زیادہ اس کو پیٹا جائے. اور اگر آپ غور کریں تو یہ میں ایک حوالہ ضرور جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں ان نوکروں کے تعلق سے جو آئے ہیں، جن کی بابت ذکر بھی کیا گیا ہے خداوند کے کلام کے اندر. عبرانیوں کا مصنف بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ لکھتا ہے 11ویں باب کے اندر اس بات کو کہ 33ویں آیت سے جو ہے وہ میں پڑھوں گا، بلکہ 33ویں نہیں، سوری، میں اس کو 35ویں آیت کے دوسرے حصے سے جو پڑھوں گا. بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب. بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے، کوڑے کھانے، بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنگسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے محتاجی میں، مصیبت میں، بد سلوکی کی حالت میں مارے پھرے. دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کی. So this is how they were treated. They were mistreated. On top of that آپ یہ دیکھیں نہ صرف وہ بلکہ انہوں نے بیٹے کو بھی مسٹریٹ کیا، اس کو بھی ٹھٹھوں میں اڑایا، اس کو بھی مارا گیا، اس کو بھی کوٹا گیا، داڑھی نوچی گئی، سب کچھ کیا گیا. اور میں جب اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میں ایک ڈائلاگ دیکھ رہا تھا جو جسٹن مارٹیر دا فلاسفر اس کا، اور جو اس کا ڈائلاگ ہے ایک ربی ہے ٹرائفو اس کے ساتھ. تو اس ڈائلاگ میں جو جسٹن مارٹیر ہے وہ اس بات کے لیے یہودیوں کو ایکیوز کرتا ہے کہ تم نے لکڑی کے آرے کے ساتھ یسایہ کو 2 حصوں میں چیرا. سو اب جسٹ امیجن اباؤٹ اٹ، کیونکہ جو ربینک کانسیپٹ ہے، وہ جو ربی ہے وہ اس کا کاؤنٹر آگے سے اٹیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، اور بہت سارے ایسی باتیں دیتا ہے کہ یہودی اتنے ایسے نہیں تھے. لیکن وہ یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ خدا کا کلام لے کر، خدمت کو لے کر، کام کو لے کر آئے ہیں، ان کے ساتھ بد سلوکی کی گئی ہے، انہیں اس قدر مارا گیا ہے، انہیں کوٹا گیا، انہیں پیٹا گیا ہے کہ وہ بری حالتوں کے اندر جو ہیں وہ رہے ہیں. اور آج میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جتنی زندگیاں بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں، اور جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ
اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم سوچتے رہیں کہ ہم نے قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا. The message is there. خدا کا کلام جو ہے وہ موجود ہے اور ہم نے اس ایک بات کو اپنے دلوں میں رکھنا ہے اور اسے قبول کرنا ہے. اور یہ بات خداوند یسوع مسیح نے بھی مقدس لوکا کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں 11ویں باب میں بھی کی ہے. میں یہ بھی 2 آیات ہیں جو میں پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے, یہ 49ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں. اس لیے خدا کی حکمت نے کہا کہ نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گا. یہ وہی ہیں جو نوکروں کا ذکر ہو رہا ہے. وہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے, بعض کو ستائیں گے, تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بنائے عالم سے بہایا گیا ہے اس زمانے کے لوگوں سے باز پرس کی جائے. اور خدا چھوڑے گا نہیں. یہ بات 100% ہے کہ وہ لوگ بھی جو اس تمثیل کے اندر بھی موجود تھے, انہوں نے سوچا مالک تو کبھی آیا ہی نہیں, اور ان کا خیال یہ ہوا کہ مالک کہیں مر گیا ہے, اب یہ جو بیٹا آیا ہے نا اس کو بھی مار دیتے ہیں اور جتنا جو اس کی جو جائیداد ہے وہ ہماری ہو جائے گی. کیونکہ تالمود کے مطابق یہ بات موجود ہے کہ جو شخص بھی زمین پر کام کر رہا ہے, اگر 3 سال تک اس کا مالک رپورٹ نہیں کرتا یا اس سے پوچھتا نہیں ہے یا مالک موجود نہیں ہے, تو جس نے 3 سال اس کے اندر کھیت کے اندر کام کیا ہوگا وہ اس کے نام ٹرانسفر کر دی جائے گی. تو یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ مالک تو کبھی آیا نہیں ہے, وہ تو شاید وہ بھی مر گیا کہیں, اب اس نے بیٹا اس لیے آیا ہے کہ یہ اب اس کو کلیم کرے, لیکن اگر ہم اسے مار دیں گے تو یہ ہمیں مل جائے گا. تو نوکروں کے ساتھ برا سلوک, خدا کے خادموں کے ساتھ برا سلوک کیا گیا, انہیں مارا گیا, پیٹا گیا, نبیوں کو قتل کیا گیا. اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ آج جتنے خادمین ہیں ان کے لیے یہ بات انکریجمنٹ کی ہے کہ اگر آپ ستائے جا رہے ہیں, اگر آپ پیٹے جا رہے ہیں, اگر آپ حالات سے مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں, فائنینشیل کرنچ کا شکار ہیں, روپے پیسے کی کمی کا کسی بھی حالت میں ہیں, تو یہ بائبل خدا کا کلام خوبصورت انکریجمنٹ ہمیں دیتی ہے کہ فکر نہیں کرنی, خدا اس کے لیے آپ کے لیے بڑا اجر رکھتا ہے. پریز دا لارڈ. خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرے. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور خاص طور پہ یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے, وہ تمام لوگ جو چرچ سے منسلک ہیں کہ وہ ضرور خدا کے لوگوں کی رسپیکٹ کریں, عزت کریں, اور جو کچھ بھی وہ کلام سناتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ سب جو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ خدا کی خدمت کا کام کر رہے ہیں, ان کی رسپیکٹ عزت کریں, اور ضرور ہی خدا کے کلام کو ان سے سیکھیں, سنیں, تاکہ آپ خدا کے کلام پر عمل پیرا ہو سکیں. اور اسی طور سے خدا کے خدام جو خالصتاً خدا کی خدمت کر رہے ہیں, اس کے باوجود وہ ستائے جا رہے ہیں, دکھ اور تکلیف برداشت کر رہے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے, ان سب کے لیے انکریجمنٹ یہ ہے کہ خداوند ان کے ساتھ ہے, اور خداوند نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. ہر ایک سچویشن میں خدا ہمارے ساتھ ہے, کبھی وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا, اکیلا نہیں رہنے دیتا. آگے بڑھیں گے, خرم یونس صاحب سے جانیں گے. خرم صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر پھل کا ذکر ہے, پاکستان کے پھل کا حصہ اسے دیں. پھل کا ذکر اور بھی بہت ساری جگہوں پر ملتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے اور بہت زیادہ زور دیا ہے اس بات پر کہ ان کو اگر تم جج کرنا چاہتے ہو ان کے پھلوں سے دیکھو. یہاں پر بھی پھل کا ذکر ہے. یہ پھل ہے کیا چیز, اس سے مراد کیا ہے, خداوند یسوع مسیح بارہا کیوں یہ استعمال کرتے ہیں؟ منور صاحب, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پھل کے لیے لفظ ہے گریک کا کارپوس, وہ وہاں بھی استعمال ہوا ہے جہاں پر روح کا پھل کے ذکر ہے, اور اس کی آگے خوبیاں بیان کی گئی ہیں, اور اس کا ایک مطلب کام بھی ہے, ورکس, ڈیڈس بھی اس کا میننگ ہے. پھل بیسیکلی وہ چیز ہے جو کسی کی شخصیت اور کردار کا حصہ ہوتا ہے, اور اس کا بیرونی اظہار ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر خداوند جو تمثیل دے رہے ہیں اس میں اس لیے وہ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں پھل کی, کیونکہ جیسا پہلے بھی ہم نے کہا کہ یہودی یہ سمجھتے تھے, اور بالخصوص جب میں یہودی کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد یہودی لیڈرز ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم ابراہام کی اولاد ہیں تو جنت ہماری ہے, ٹھیک ہے, ہم ہی سارے چیزوں کی وی شوڈ گیٹ ایوری تھنگ والا ایٹیچیوڈ ہے کہ ہمیں سب کچھ ملنا چاہیے. لیکن خداوند نے یہاں پہ
تعلیم دی اور دوسری اناجیل کے حوالوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے. اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ بطور ایماندار، پہلے تو ہم اسے جوئش کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ ان سے کیا پھل ڈیمانڈ کیا گیا اور آج کے ایماندار سے کیا پھل ڈیمانڈ کیا جاتا ہے. جیسا پہلے میں نے کہا کہ ان سے اوبیڈینس جہاں دیکھیں ڈیمانڈ کی گئی. اس سے پہلے خدا کسی کو اپنی خدمت کے لیے بلائے وہ اسے اپنے لیے بلاتا ہے. اس سے پہلے کہ خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تو یہ کام کر، وہ جلتی جھاڑی کا جو ایکسپیرینس تھا اس کی لائف میں، وہ اس کا پرسنل خدا کے ساتھ انکاؤنٹر تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم خدا سے تب تک پیار نہیں کر سکتے اور اس کے پیچھے نہیں چل سکتے جب تک پرسنلی ہمارے اندر اس کے لیے عہد وفا اور محبت موجود نہ ہو. خدا کی اوبیڈینس کرنے کے لیے خدا سے پیار کی شرط بہت ضروری ہے. اور میں جیسے غور کر رہا تھا پچھلے دنوں، زبور 1 آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے مبارک ہے یہ وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پہ نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. لیکن آگے آپ دیکھیں کہ مبارک وہ نہیں ہے جو یہ کام کرتا ہے، مبارک وہ ہے جس کے لیے لکھا ہے بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے. کلام میں خوشنودی جب تک ہمیں نہیں ملے گی، ڈیلائٹ، عبرانی زبان میں جو لفظ خوشنودی کے لیے استعمال ہوا ہے اس کا ایک مطلب ہے طلب. اس کا ایک مطلب جیسے کسی کو طلب ہوتی ہے کسی چیز کی، اسی طرح کلام کی طلب ہونا. جب ہم پھل کی بات کر رہے ہیں تو اس میں مین بات یہ تھی کہ ان کے اندر بہت سے ایشوز تھے. آپ اگر اولڈ ٹیسٹمنٹ ہسٹری دیکھیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ تھیولوجی دیکھیں تو کبھی وہ بال کے پیچھے چلے گئے، کبھی مولک دیوتا کے پیچھے، کبھی انہوں نے دیوی دیوتاؤں استارات دیوی اور یہ ساری چیزیں یہ کرنا شروع ہو گئی. کچھ نے مقام ڈھا دیے، کچھ نے مقام اونچے نہیں ڈھائے. تو یہ ساری چیزیں ایشوز تھے. یہاں پر جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع کی تعلیمات میں پھل بہت امپورٹنٹ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو کرسچینٹی ہے یہ ڈاکٹرین بھی ہے اور پریکٹس بھی ہے، یہ ڈیڈاخے بھی ہے اور یہ عمل بھی ہے. ہم بہت زیادہ تعلیمی نہیں ہو سکتے، ہم تعلیمی ضرور ہوں لیکن اگر ہم تعلیمی ہونے کے ساتھ عملی کرسچن نہیں ہیں تو پھر اس تعلیم کا فائدہ نہیں ہو، پھر آکڑی پیدا کرے گی، وہ پھلا پھلا ہی کام ہوئے گا. تو اگر ہم بس عملی ہوں اور تعلیمی نہ ہوں تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان جو ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں اور ہمارا جو خدا کے ساتھ رشتہ ہے اس کی فاؤنڈیشنز کیا ہیں. ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. میں یوں مثال دیتا ہوں کہ پولس رسول وہ شخص ہے جس نے سب سے زیادہ الہیات پہ لکھا ہے. نیو ٹیسٹمنٹ میں اگر کسی نے بڑا ریچلی لکھا ہے الہیات پہ تو پال ہے جس کے کوئی 13 خطوط موجود ہیں. لیکن روحانی زندگی پہ بھی جس نے سب سے زیادہ لکھا ہے وہ بھی پال ہی ہے. تو اس نے دونوں چیزوں کو بڑا بیلنس کیا ہے. وہ ڈاکٹرین کو بھی ساتھ لے کے چلا ہے لیکن اسپرچول لائف کو بھی ساتھ لے کے چلا ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پھل آج کا ایماندار کیا اس کا ہے. دوسرا پطرس پہلا باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں ان کی پہچان کے وسیلہ سے اس نے عنایت کر دی ہیں. جس طرح قوم بنی اسرائیل کو خدا نے بڑی اپرچونٹیز دیں کہ وہ پھل پیدا کریں، آج کے ایماندار کو بھی خدا بہت اپرچونٹیز دے رہا ہے کہ وہ پھل پیدا کریں. بائبل سٹڈی گروپس ہیں، آن لائن بائبل سٹڈیز ہیں، کلام ہے، دعا ہے، فیلوشپس ہیں. ہم منور صاحب ہر بار یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ میرے پاس تو جگہ ہی نہیں روحانی ترقی کرنے کی. میرا خیال ہے آج دے دور چھے کہ جہاں پہ فونز کے اندر آپ کے پاس گریک اور لیکسیکن اور ابھی ایف سی کالج نے جو ایک سٹیپ لیا ہے اور سیمنریز اتنے اچھے سٹیپس لے رہی ہیں، ایم ڈیو آفر ہو رہے ہیں، ایم فلز آفر ہو رہے ہیں. تو اگر یہ تو آفر ہو رہا ہے لیکن اگر کوئی خود ہی نہ کرنا چاہے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کا قصور ہے. تو مین جو بات ہے جس طرح ان سے پھل کی خداوند ڈیمانڈ کرتے ہیں آج ہمارے سے بھی پھل کی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ وہ پھل کیا ہے. میں ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا تیتس اس کا 2 باب اس کی پہلی 6 آیات میں سے. پھل کون سا جو آج کلیسیا میں ہے، لیکن تو وہ باتیں بیان کر جو صحیح تعلیم کے مناسب ہیں. اب ہر عمر کے لیے یہاں پر تیتس نے ٹائٹس نے بیان کی ہیں چیزیں. اب یعنی یہ کہ بوڑھے مرد پرہیزگار سنجیدہ اور منتقی ہوں، یہ پھل ہے. اور ان کا ایمان پھل ہے، محبت پھل ہے اور صبر صحیح ہو. آگے لکھا ہے اسی طرح بوڑھی عورتوں کی بھی وضع مقدسوں کی سی ہو، تہمت لگانے والی، زیادہ میں پینے میں مبتلا نہ ہو بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں،
ताकि जवान औरतों को सिखाएं, अपने शौहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें, मुत्की, पाक दामन, घर का कारोबार करने वाली, मेहरबान, अपने अपने शौहर के ताबे, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। आगे आगे जवान आदमियों को भी इस तरह नसीहत कर, मुत्की बने, सब बातों में नेक काम का नमूना बने, तेरी तालीम में सफाई हो, संजीदगी हो, सेहत कलामी पाई जाए, मुलामत के लायक ना हो, मुखालिफ हम पर ऐब ना लगाए, कोई वजह ना पाए कि हम शर्मिंदा हों। और ये सारी बातें हैं मुनव्वर साहब, बहुत सी और बातें हैं खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात में। मैं क्रिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट से इसको स्टडी कर रहा था तो मत्ती 7:15 से 20, यूहन्ना 15:1 से 8 में ईमान, मोहब्बत और सखावत और गुनाह से किनारा करना, ये सब फल है। इन चीज़ों में खुदावंद चाहते हैं कि हम तरक्की करें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर कौम बनी इसराइल से फल की डिमांड की गई, जो मेरा ख्याल है अगर हम देखें कि अगर समुंदर को कुएं में बंद किया जाए तो कौम बनी इसराइल से खुदावंद की एक डिमांड थी, और वो ये थी कि तू अपने सारे दिल से अपने खुदावंद से मोहब्बत कर। लव और ओबीडियंस ये पार्ट एंड पार्सल लाज़िम मलज़ूम है। जब तक हम खुदा से लव नहीं करते हम उसको ओबे नहीं कर सकते। ओबीडियंस की बुनियाद जड़ लव है, और ये वो मिस कर गए थे। मुकाशफा में तनबीयन ये बात की गई है कि तुमने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। चर्च मसीह को ओबे नहीं कर रहा था, ओबे ना करने की वजह लव उनका ख़त्म हो गया था। तो लव ओबीडियंस के हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो आज ये बहुत सी बातों का जो तीतुस में जिक्र है, मत्ती 7 में, यूहन्ना 15 में जिक्र है किया गया है। एक बस बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि रोमन्स के अंदर पॉल बहुत क्लियरली बताता है कि अगर खुदा ने उनको नहीं छोड़ा तो खुदा तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तो आज का ईमानदार ये नहीं कि सिर्फ यसू को कबूल कर लिया, बपतिस्मा ले लिया तो निजात याफ्ता हो गया। यसू ने कहा था कि तुम तौबा के माफिक फल भी लाओ और तुम्हारा फल कायम भी रहे। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें, और यकीनन इस सारे पैसेज में चूँकि फल पे ज़्यादा जोर दिया गया है, इन्होंने फल पैदा नहीं किया अपॉर्चुनिटीज़ के बावजूद। इसी तौर से आज चर्च भी अगर फल पैदा नहीं करता तो इसका मतलब है तबाही, बर्बादी मुकद्दर बन जाएगी। सो बहुत ज़रूरी है कलाम को सीखने का मकसद ही ये है कि इसे हम अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाएं। अगर सिर्फ सुनने तक, सीखने तक महदूद हैं, इल्म बढ़ाने तक, नॉलेज इकट्ठा करने तक महदूद हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये इल्म, ये नॉलेज, इससे ज़्यादा इल्म यहूदियों के फ़कीहों, फरीसियों और शरा के आलिमों के पास था, लेकिन फल नहीं था, जिसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह नालां थे, नाराज़ थे, इसीलिए उनको तबाह और बर्बाद किया गया। थैंक यू सो मच इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कुछ सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुँचाएँ। कोई दुआ या दरख्वास्त हो दे सकते हैं, कोई टेस्टमनी हो शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। प्रोग्राम के ताल्लुक से अपना फीडबैक देना ना भूलें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।